अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क फॉर इट। हर फ्राइडे को हम ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज शुरका की तादाद जो है कदरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अमूमी तौर पे पहले प्रोग्राम्स आप देखते थे, मेरे साथ हैं हमेशा की तरह डॉक्टर सदाकत अली तो मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगर आज जो है बात सिर्फ हम दोनों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज मिस शुमाइला बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और विलिंग वेज में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखती है मिस आमना नवाज़, अनदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम नूर साहब, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जो है मिल के करते हैं मूड मैनेजमेंट। और नदीम नूर साहब जो है सीनियर काउंसलर हैं। और उस तरफ तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ वेट मैटर्स प्रोग्राम आपके लिए हर हफ्ते करते हैं हारून क्रिस्टी साहब, जो कि सीनियर काउंसलर हैं। आप सबको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर सदाकत और बाकी शुरका, आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा कि आज जो मसला हम लेके आ रहे हैं प्रोग्राम में, वो कदरे थोड़ा सा हटके है। ज़्यादा हम इस पे बात नहीं करते, हम उन लोगों की बात करते हैं जो किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं, जो किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं, मगर उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं, उनके कोई केयर टेकर्स भी होते हैं जो उनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत चाहत रखते हैं, और उनकी बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, और कई मरतबा इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी बीमारी को अपने ऊपर तकरीबन ओढ़ लेते हैं। ये सूरत हाल जो है जिन लोगों के साथ हो, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे इनबॉक्स में कुछ सवालात भी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिन्होंने गाहे बगाहे इस मसले की तरफ निशानदही की है। उसमें से एक आध मसला भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आपसे मैं आगाज़ करूँगा, ये फरमाइएगा कि जब हमारा कोई लव्ड वन, हमारा कोई बहुत ही करीबी, कोई बहुत ही प्यारा किसी ऐसी बीमारी में हो, क्रॉनिक इलनेस में हो, जिसमें उसको हमारी निगहदाश्त की ज़रूरत हो, तो उसके ऊपर जो बीमारी होती है, क्या उसका साया केयर टेकर पर भी पड़ जाता है? ये तो बहुत ही आम देखने में आता है कि घर में कोई एक फ़र्द बीमार होता है, और ख़ास तौर पर जब बीमारी क्रॉनिक होती है, यानी तादेर रहती है और उसमें बेहतरी के आसार नहीं नज़र आते जी, और जो मरीज़ है जिसकी खिदमत की जा रही होती है या जिसकी मदद की जा रही होती है, तो वो अपनी परेशानी की वजह से या अपनी तकलीफ़ की वजह से शुक्रगुजार भी नहीं होता। तो ये एक थैंकलेस सा जॉब बन जाता है, और जिसमें इंसान के जज्बात कभी कभी मनफी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अपने उस प्यारे पे गुस्सा आने लगता है जो बीमार होता है, और जिसकी बीमारी जो है बढ़ती ही चली जाती है, और उसके मूड और मिजाज के मसाइल भी होते हैं। तो आप देखते हैं घरों में जब किसी को डायबिटीज़ होती है, या ब्लड प्रेशर है, या ख़ास तौर पर अगर कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी हो जी, या फिर अल्कोहलिज्म और एडिक्शन जैसी तंग करने वाली और पुरानी होने वाली बीमारी हो जी, तो जो केयर टेकर्स हैं उनमें से कोई ना कोई बहुत ही हल्कान हो जाता है जी। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि वो रोगी हो जाता है, और वो बाज़ औक़ात मुँह से ये लफ्ज़ कहता भी है, और ये मसला उसका बिल्कुल खालिसतन अपना नहीं होता, लेकिन वो अपने प्यारे के साथ उस रिश्ते की वजह से उस मसले को अपने मसले से भी ज़्यादा अहमियत देने लगता है, अपनी ज़िंदगी को इग्नोर करने लगता है, अपने काम काज को छोड़ देता है, और सब कुछ त्याग के जी, वो अपने प्यारे की खिदमत में लग जाता है, और वो एक तरह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो इसको हम को डिपेंडेंस या हम रोग कहते हैं। अच्छा। और ये तमाम पुरानी क्रॉनिक बीमारियों में भी होता है। ये बाज़ औक़ात हम अपनी क्रिकेट टीम से जब हद से ज़्यादा तो क़ुव्वत वो बस्ता कर देते हैं, और टीम जो है वो परफॉर्म करके नहीं देती और बार बार हारने लगती है। आजकल तो खैर खुशकिस्मती से हमारी टीम जीत रही है, लेकिन जब हमारी टीम हारने लगती है तो हम घर बैठे अपने कभी टेलीविज़न सेट तोड़ने शुरू कर देते हैं, कभी हम उलझन का शिकार हो जाते हैं, कभी लोगों को खफकान के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं कि मोहब्बत में रोगी हो जाना। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं हमारे जो बाकी शुरका हैं उनको इस पे इनपुट देने को कहूँ, और ये भी कहूँ कि आपसे इसके मुतालिक सवाल करें ताकि हम एक ओपन फोरम डिस्कशन कर सकें, ये फरमाइएगा कि ये
ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایک جیسے مدر ٹریسا والا کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو بہت ہی ہم اعلیٰ سنگھاسن پہ بٹھاتے ہیں. تو آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ اس چیز میں کچھ ضرورت سے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھی انسان اپنے رشتے ناطے کی وجہ سے اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے دوسروں کے مسائل میں اور اپنی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے اور اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی. جیسے کبھی کبھی والدین کو اولاد کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ فکر مندی ہو جاتی ہے جب بچے پڑھتے نہیں ہیں یا کسی آوارگی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے, تو صبح شام والدین پھر ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, کبھی پیار بھی کرتے ہیں, کبھی لالچ دیتے ہیں, کبھی سزا کی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی ان کے بارے میں منفی کلمات کہتے ہیں, کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے تحفے تحائف لے کے دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس ساری ایکسرسائز میں خود ان کے اپنے جذبات بڑے مجروح ہو جاتے ہیں, انہیں ڈپریشن رہنے لگتی ہے, انہیں انگزائٹی رہنے لگتی ہے اور ایک ہر وقت ڈوبی سی کیفیت لگتی ہے, زندگی کا مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے, خوشبو اڑ جاتی ہے. اور یہ جو لو گریڈ کرونک ڈپریشن ہے جس کے لیے لوگ اکثر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان کو اینٹی ڈپریسنٹ ملتے ہیں, وقتی طور پر افاقہ ہوتا ہے, پھر اینٹی ڈپریسنٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اصل بندہ جس کی وہ مدد کر رہے ہیں اس کی تکلیف زیادہ ہے یا یہ جو بندہ ہم روگی ہے اس کی تکلیف زیادہ ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے, یعنی کسی انسان کے ساتھ یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی, جیسے میں نے کہا, کرکٹ ٹیم کے ساتھ. تو جب آپ کا ریلیشن شپ جو ہے اس کی باؤنڈریز بلینڈر بلر کر جاتی ہیں, یعنی ختم ہو جاتی ہیں اور آپ دوسرے کے روگ کو گلے لگا لیتے ہیں, تو اصل تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور وہ جو باؤنڈری ہے وہ قائم رکھیں, اور جسے ہم یہ کہتے ہیں نا ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ, یعنی اٹیچمنٹ بھی ہے, فزیکلی آپ موجود ہیں, دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور پھر آپ واپس اپنی باؤنڈریز میں آ جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو آپ پرسکون رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی چلتا ہوا رکھتے ہیں اور ایک توازن قائم رکھتے ہیں. تو اس سے اس کا حل نکلنا شروع ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کسی دوسرے انسان کی محبت میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا کوئی رستہ نہیں سجائی دیتا, تو اس کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مس شمائلہ, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی, کچھ اپنا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ بالکل, میں ایڈ ہی کرنا چاہوں گی سر. مس شمائلہ کا تو اتنا تجربہ ہے کہ میں پوچھنے کی بجائے کہوں گا کہ یہ اپنے تجربات بتائیں کہ کس طرح کو ڈیپینڈنس میں لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا شمائلہ نے اور ان کی مدد کیسے کی اور کیسے پھر بہتری آئی. جی بالکل, میں بس اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, انفیکٹ یہی وہ پرابلم ہے جیسے سر نے کہا کہ فیملی اتنا زیادہ انوالو ہو جاتی ہے ہیلپ کرنے میں, یہی وہ ایک بیماری ہے ان پرنسپل کہ جس کی وجہ سے فیملی ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز کو بھی فالو کرنے میں فیل ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر ایڈکشن کے پیشنٹس کی بات کرتے ہیں اور چاہے کو ڈیپینڈنٹ مدر ہے یا وائف ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایون فرینڈس بھی کو ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. سو اس میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. انفیکٹ اپنا خیال رکھنے کی جب ہم بات کہتے ہیں, سو بلیو می وہ اس چیز کو اس طرح سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم نے کوئی انوکھی سی بات کر دی ہے, کہ مطلب وہ ہمیں واپس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یعنی جو ان کا لاگن ہے ہم خود بخود, یعنی اتنے وہ کنڈیشن ہو جاتی ہیں ان کی بیماری کے ساتھ کہ ان کا موڈ, ان کا یعنی پوری زندگی اس کے ہی ارد گرد گھومنا شروع. مس شمائلہ نے اتنا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیارے کی بیماری کی وجہ سے ان کو سارے صدمات لاحق ہیں, لہٰذا جو ہی ہمارا پیارا صحت مند ہوگا تو ہم بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی متھ ہے, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ اگرچہ آپ کی جو ڈپریشن یا انگزائٹی ہے
یا روگیپن ہے یہ کسی بندے کے مصیبت میں مبتلا ہونے سے یا بیمار ہونے سے پیدا ہوئی ہے آپ کی پریشانی، لیکن یاد رکھیں کہ جب تیلی بجھ بھی جاتی ہے تو چولہا جلتا رہتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پیارے کی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے کسی میریکل کی وجہ سے یا کسی کوشش کی وجہ سے، تو خود ہمارے اندر جو روگی پن آیا ہے وہ از خود ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس روگی پن سے نکلنے کے لیے ہمیں ذاتی طور پر جدوجہد کرنی پڑے گی، بحالی کے پروسیس میں جانا پڑے گا، اور یہ از خود ہونے والا کام نہیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی مصیبت زیادہ تو مصیبت میں نکل جاتا ہے، پر مدد کرنے والا اپنے روگ سے نہیں نکلتا، وہ ایک اور مصیبت زدہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ ندیم نور صاحب، آپ کوئی اپنی انپٹ دیجئے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ جیسے ابھی شمائلہ نے اور ڈاکٹر صادق صاحب نے فرمایا، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مدد کرتے ہیں کو ڈپینڈنٹس، یا ہم روگیوں کے لیے ایک لفظ کو ڈپینڈنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں مدد کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس روگ کی وجہ سے مدد کی کوالٹی یا ہیلپ کی کوالٹی خاطر خواہ نہیں ہوتی۔ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنی پین اور اتنے ہرٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس سارے معاملے کو اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس بہت انتہائی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مایوسی کی گہرائیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ مریض کہہ ڈالے یا کوئی انہونی سی ان کی آس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سارے معاملے کی وجہ سے ان کی مدد کرنا بھی اتنا کارگر نہیں رہتا، اور یہ بہت ضروری ہے کرونک النیسز کے معاملے میں، اور یہ دنیا بھر کے اچھے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں، ویلنگ ویز میں بھی یہ رواج ہے کہ مریض کی بہتری کے ساتھ ساتھ ہم روگی یا کو ڈیپینڈنٹ کی بہتری پر بھی کام کیا جائے، ورنہ کئی دفعہ کو ڈیپینڈنسی مریض کی ریکوری، مین مریض کی ریکوری میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ندیم نور بہت زبردست مدد کرتے ہیں کو ڈیپینڈنس سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کی جو کہ اپنے بچوں کے نشے کی بیماری کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ اپنی زندگی کے اپنے شعبوں میں جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جہاں اپنے بیٹے کی نشے کی بیماری سے نکلنے کا معاملہ آتا ہے تو وہ خاطر خواہ مدد نہیں کر پاتے، کیونکہ جب وہ نفسیاتی طور پر ڈپریس ہوتے ہیں، جی خوش مردہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو ان کے اندر ایک ڈیپ ڈاؤن ایک بلیف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا، اور ان کے اندر امید کا چراغ دوبارہ جلانا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ جی، ایک مدد یہ ہے کہ آپ وقتی مدد کر دیں، کسی کو بھوک لگی ہے تو آپ اسے مچھلی کھلا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو ایک شارٹ ٹرم مدد ہے، ایک لانگ ٹرم مدد ہے۔ اگر کسی کا مسئلہ شارٹ ٹرم ہے تو آپ کی شارٹ ٹرم مدد بہت اچھی رہے گی، جیسے کسی سڑک کے کنارے کوئی خاتون اگر گاڑی کے باہر کھڑی آنے جانے والوں کو دیکھ رہی ہے کیونکہ گاڑی کا ایک پہیا پنکچر ہو گیا ہے، اور آپ جا کے ان کی مدد کر دیتے ہیں، پہیا بدل دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک کارآمد مدد ہوگی۔ لیکن اگر یہ سلسلہ روزانہ خاتون کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہونے والا ہے تو پھر انہیں خود سیکھنا ہوگا کہ وہ گاڑی کا ٹائر کیسے بدلتے ہیں، اور آپ اگر انہیں یہ بھی سکھا دیں تاکہ آئندہ وہ خود اپنا یہ مسئلہ حل کر سکیں۔ لوگ لوگوں کی مالی مدد کرتے رہتے ہیں اور اس کی پھر عادت بن جاتی ہے مدد وصول کرنے والوں کو، اسی طرح لوگ قرضہ لے کے گزارا کرتے رہتے ہیں، یا کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی اگر الکوہلک ہے تو نشے میں دھت ہو کے وہ سگریٹ پیتا ہے، اور بیوی اس کی ساری رات دیکھتی رہتی ہے کہ مدوشی میں کہیں سگریٹ سے کوئی اپنی رضائی کو نہ وہ جلا لے، یا کمرے میں آگ نہ لگ جائے، یا کوئی اور ٹریجڈی نہ ہو جائے، تو خاتون اپنی نیند پوری نہیں کرتی، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو وہ ہر روز کرتی ہیں۔ پھر صبح سویرے اٹھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیجنا ہے، پھر گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کے اندر چڑچڑاپن آئے گا اور ان کی اپنی صحت کے مسائل ہوں گے، اور ایک دن وہ یہ کام نہیں کر سکیں گی، اور پھر وہی ہوگا جس کا ڈر تھا کہ آگ لگ جائے گی۔ لہٰذا
بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام شروع نہ کیا جائے جو آپ تادیر نہیں کر سکتے. آپ وہی مدد کسی کی کریں جو آپ ہمیشہ آسانی سے کر سکیں, اپنی زندگی کو خراب کیے بغیر دوسروں کی مدد کر سکیں. ایسی مدد تو کوئی مدد نہیں ہوگی جو آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کی اپنی زندگی خراب ہو جائے اور کسی کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. مدد وہ ہے جو افیکٹو ہو. یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے مدد کا اپنے آپ کو یہ رسپانسبل سمجھ لینا, کو ڈیپینڈنس میں رسپانسبلٹی ٹیکنگ بہت ہوتی ہے. یعنی وہ ہر چیز کو سمجھتی ہیں, یعنی وہ جو لوڈ ون جو خود ایک پرابلم کا شکار ہے, ادھر فزیکل ڈس آرڈر ہو یا کوئی الکوہلزم کا ایشو ہو, سو وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیتی ہیں اور یہ ان کا ایک بلیف سا بن جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں جو بھی پرابلمز ہیں اس کو سالو کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر ہم فیکٹ پر بات کریں تو ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. جیسے بھی سر نے اگزامپل دی کہ پوری رات اگر انہوں نے واچ کرنا ہے کہ کہیں یہ نقصان نہ اپنے آپ کو پہنچا لے, کہیں آگ نہ لگ جائے, سو وہ بھی تو ہیومن بینگ ہے نا, کہ وہ ان کی ایک فزیکل ایک حد ہے نا کہ وہ اس ایگزاسٹ ہو سکتی ہیں, لیکن اس بات کو وہ ماننے کو تیار ہے. اٹس مائی پرسنل آبزرویشن ہے کہ کو ڈیپینڈنس کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ ایک قسم کا ڈینائل میں ہوتا ہے. اینڈ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا مقصد یہی, ان کا بلیو یہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے لوڈ ون کو بہتر ہیلپ نہیں کر سکتے, جو کہ ان فیکٹ سک ہیلپ ہوتی ہے, بیکاز تھکا ہوا انسان تھکی ہوئی مدد ہی پرووائڈ کرے گا, لیکن وہ اتنا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے. اور یہ ہمیں کافی, جیسے سر نے کہا نا, کہ بہت زیادہ اپنی لائف میں شائن کرنے والے لوگوں کے لیے یہی وجہ بن جاتی ہے کہ وہ ریکوری میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتے, نہیں اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بہتر کر پاتے اور صحیح ہیلپ نہیں کر پاتے. اچھا, اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل متھ بھی ہے کہ انسان کو دوسروں کے کام آنا چاہیے اور گھر والوں کا تو حق سب سے پہلے ہے, اور شہید وفا ہونے کا تصور اور مہربانیوں کا ایک تاریخی تصور, جبکہ انسانی معاشرہ بہت پسماندہ تھا اور کوئی ایسے سسٹمز نہیں تھے, ادارے نہیں تھے جہاں سے مدد مل سکے, تو لوگ جو قریب رہتے ہیں یا ایک ہی فیملی کے لوگ آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کیا کرتے تھے. سو ایک ایمانیات کا حصہ ہے ہمارے لیے کہ اپنوں کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے, اور اس میں میں لفظ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اندھا دھند مدد کرنا چاہیے. پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو کام دوسرے لوگ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے. یہ بتائیے کہ گھروں میں عموماً لوگ جو صبح جانا ہوتا ہے, جنہوں نے اسکول یا کسی دفتر میں, یا بچوں کو لوگ دوسرے جگاتے ہیں, ماں جگا رہی ہے, والد جگا رہے ہیں, حالانکہ بڑے آسانی سے آپ الارم لگا سکتے ہیں, سیل فون میں کر سکتے ہیں, لیکن ایک ماں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ سب بچوں کو جگا رہی ہے اور ان کو اسکول جانے کے لیے کہہ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 منٹ بعد اٹھیں گے یا 5 منٹ بعد اٹھیں گے, اور پھر ان کے بستے تیار کرنا, پھر ان کی ضرورت کی چیزوں کا ہر وقت کرنا, اور پھر واپسی پہ یہ کرنا. تو کوئی نہ کوئی نشانہ بنا ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور اس کو یہ صرف تھوڑا سا کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی گھر کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تھوڑی تعریف کر دی جاتی ہے, اور گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ایک فرد ملتا ہے جو اکثر خاتون خانہ ہوتی ہیں, جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, موٹاپا, لیکن صبح سویرے 4 بجے اٹھ کے کچن میں جانا اور رات گئے تک کچن میں رہنا, اور پھر اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کرنا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں کچھ احساس کریں, لیکن دوسرے لوگ کوئی خاص احساس نہیں کرتے. بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے, اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہائے. تو مطلب ان کی تعریف تھوڑی سی ہو جاتی ہے, اور اس تھوڑی سی تعریف کے لیے وہ اس گورکھ دندے میں پھر پڑے رہتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं ये बात करना चाह रही थी कि एक लव हेट रिलेशनशिप सा होता है जो कोडिपेंडेंट पार्टनर्स होते हैं उनमें, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक रिलेशनशिप एडिक्शन होती है। तो जैसे ड्रग एडिक्शन में ड्रग के बगैर भी नहीं रहा जा रहा होता, ड्रग्स के साथ भी मुश्किलात आ रही होती हैं, उसी तरह से ये रिलेशनशिप एडिक्शन में भी आप उस रिलेशनशिप में रह के भी बहुत पेन में होते हैं, और जब आप उससे दूर भी जाते हैं तो भी जो है वो आपको बहुत से विड्रॉल्स का सामना जो है वो करना पड़ता है। और एक और चीज़ भी जो देखी गई है कि उसी लव हेट रिलेशनशिप की वजह से हम कोडिपेंडेंट पार्टनर्स कभी अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा मुआवनत करते हैं, कभी मुआवनत करके जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे वो और प्रोवोक होते हैं, उनको और ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो ये बहुत मिली जुली सी कैफियत होती है मोहब्बत और नफरत। अच्छा, ये जो मिली जुली कैफियत है, बीमारी इसी के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि अगर तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये एक बड़ा ही हेल्दी जज्बा है, अगर किसी से नफ़रत करते हैं तो ये मुकम्मल अनहेल्दी एक जज्बा है। लेकिन अगर आप सुबह किसी से नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं और शाम उसके लिए मरे जा रहे हैं और आपको समझ नहीं लगती, एक रोलर कोस्टर पे एक तरह से आप ज़िंदगी गुजारते हैं। और किसी के साथ जब हम किसी के मसले में मदद कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे दिल में आता है कि क्या मुसीबत है, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, और फिर हम गिल्टी फील करते हैं कि हमारे इतना करीबी रिश्ता है और हम इसे बोझ समझ रहे हैं। जैसे अगर किसी को माँ बाप की बीमारी में मुसलसल तीमारदारी करनी पड़ती है, कोई वेंटिलेटर पर है या किसी के फालिज गिरा हुआ है या कोई कैंसर में बहुत कीमोथेरेपी की वजह से बेजार है और लाचार है, और उसका कोई बेटा या बेटी उसकी मदद कर रहा है, तो किसी वक्त तंग आके वो उसके बारे में मनफी सोचने लगता है कि कब मेरी इस मुसीबत से जान छूटेगी, और फिर उसे एहसास गुनाह होता है। फिर कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। फिर वो आगे बढ़ के ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता है ताकि गिल्ट ख़त्म हो जाए। या अगर कोई ड्रग एडिक्ट है जो सुबह उठते ही कह रहा है कि मुझे 2000 रुपये दें, और फिर वालिदैन उसको बुरा भला कहते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर उनको बहुत दिल में तकलीफ़ होती है कि आखिरकार वो उनका अपना प्यारा बेटा है, पता नहीं किस मजबूरी में फंसा हुआ है, तो फिर उसको बहाने से वो बुला के वो प्यार किया, को पुचकारा, फिर पैसे भी पकड़ा दिए जानते हुए कि ये नशे पे खर्च होंगे। तो काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप्स जो हैं वो बहुत होने लगते हैं। हमें पता नहीं चलता कि मदद है क्या। हम अपने अंदर जो गिल्ट महसूस करते हैं, अपने उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए बाज़ औक़ात हम दूसरे का नुकसान करते हैं। और जैसे जो कर्ज़ा लेने की जिन लोगों को आदत होती है, हाथ फैलाने की आदत होती है, तो लोग अपने तौर पर महसूस करने लगते हैं कि शायद ये कोई उनकी गलती है कि जिसकी वजह से दूसरा बेरोज़गार है या गरीब है। जैसे चौक में एक गाड़ी आके खड़ी होती है और कोई औरत जिसने गोद में बच्चा उठाया हुआ है और सख्त धूप में वो नंगे पाँव चलती हुई गाड़ी की तरफ आती है, तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई खातून को बहुत नफसियाती और जज्बाती मुश्किलात का सामना होता है। और फिर वो कोई पैसे जो रखे होते हैं इस मकसद के लिए निकाल के बांटती रहती है, और ये तसव्वुर करती है कि ये जो वो पैसे गरीबों में बांट रही है इससे उसको किसी किस्म की प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कहते हैं कोई लिया दिया काम आ गया है। तो ये अज़ल से कोई अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है कि जो दौलतमंद लोग हैं वो गरीबों में खैरात और पैसे बांटते रहें, तो इससे उनको अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोटेक्शन मिलेगी या आसानी मिलेगी। तो दोनों के लिए म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन का बायस ये बनता है कि लोग तलाश करते फिर होते हैं कि किसको पैसे दें, और इससे वो अपने लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ सो कॉल्ड ख़रीद रहे होते हैं। ये आमतौर पर आप माशरे में सुनते हैं कि अमीरों का फ़र्ज़ है कि वो गरीबों की मदद करते रहें। मैं कहता हूँ तो बाज़ औक़ात बड़ी नुक्ताचीनी का भी सामना होता है कि भाई गरीबों का कोई पुर्जा तो कम नहीं ना होता, उनके भी पूरे हाथ पाँव सलामत होते हैं और वो अपनी
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود اقدامات کر سکتے ہیں. کسی کے دیے سے کسی کا گھر نہیں بنتا. جب بھی آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ تب ہوں گی جب آپ اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کریں گے, اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو بھی بندہ کوشش کرے گا اس کو اس کا مدعا ملے گا. جب تک انسان اپنے لیے خود کوششیں نہیں کرتا, کبھی کبھی دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے, اور حتمی جو آتا ہے فیصلہ وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اسی کلیے پہ دنیا میں امیر چل رہے ہوتے ہیں, اور اسی پہ دنیا میں غریبوں کو بھی چلنا چاہیے, کمزوروں کو بھی ہمت کرنی چاہیے. لیکن ازل سے یہ چلتا آ رہا ہے, اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ آدھا وقت کسی سے محبت کرتے رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں, اور پھر آدھا وقت جو ہے آپ نفرت کرتے رہتے ہیں اور پھر تڑپتے رہتے ہیں, تو اس میں جو کامن چیز زندگی میں نظر آتی ہے وہ تڑپنا نظر آتی ہے. اور تمام لوگ جو کہ روگی ہو جاتے ہیں, یعنی کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کرونک بیماریاں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. میں جاننا چاہوں گا ہارون سے, جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ویٹ مینجمنٹ میں, کیا موٹاپے کا کوئی روگ سے تعلق, کو ڈپینڈنس سے تعلق آپ نے دیکھا ہو؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی جب کلائنٹس وغیرہ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا اپنا ایک میجر سا پرابلم اوبیسٹی کو, موٹاپے کو لے کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ یہ کہ کوئی ڈائٹ پلان دے دیں, کوئی ایزی سا طریقہ دے دیں. لیکن جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو تب اس چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انڈر لائن ان کی کو ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کو ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی اگر دیا جائے, لیٹ سے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ نے دن میں 3000 اسٹیپس کرنے, تو وہ آپ کو اس کے لیے ملٹیپل ریزنز جو ہیں وہ پریزنٹ کر سکیں گے. اسپیسیفکلی ریسنٹلی آئی واز ڈیلنگ ود اے کلائنٹ جو کہ ایک مدر آف 4 تھیں, تو ان کو ایک چھوٹا سا ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے 3000 اسٹیپس جو ہیں وہ پر ڈے کرنے. سو انہوں نے بہت ڈائریکٹلی یہ بات جو ہے انڈیکیٹ کی کہ نہیں, میرے لیے کرنا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے, میرا اسکیجول جو ہے وہ سارے دن کا بہت زیادہ بزی ہوتا ہے, تو میں اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں نکال سکتی ہوں. سو انڈر لائن یہ چیز ڈیفائن ہوئی کہ ان کے ساتھ جو بہت میجر پرابلم ہے وہ پہلے یہ کہ کو ڈیپینڈنسی پہ ورک آؤٹ کیا جائے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ ویٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کی جائے. اسی طریقے سے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ان کو بھی جب کوئی ٹاسک وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پراپرلی وہ نہیں کر سک رہے ہوتے, اور انڈر لائن ریزن جو ہے وہ پھر کو ڈیپینڈنسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ملٹیپل بیماریوں میں یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو کو ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جب اس چیز سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تو وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کر سک رہے ہوتے, بلکہ وہ کوئی اور ریزننگ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کو ڈیپینڈنس میں تکلیف ہوتی رہتی ہے, اور کھانے پینے سے ذرا بندے کو مزہ آتا ہے اور اس سے تھوڑا تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. جب ہم بے چین ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کو مٹھائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمیں تھوڑا وقتی طور پر افاقہ ملتا ہے, اگرچہ یہ بے چینی پھر واپس ریباؤنڈ ہو کے زیادہ آتی ہے, اور کھانا پینا اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے باقی بچوں کا جو بچا ہوا ہے وہ کھا لینا کہ یہ کھانا نہ ضائع ہو, میں ضائع ہو جاؤں اس کی کوئی بات نہیں. تو لوگ جو ہیں وہ جب زیادہ کھا کے موٹاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ موٹاپا بالکل ایک بیماری ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز ایک بیماری ہے, موٹاپا بذات خود کوالیفائی کرتی ہے کہ وہ ایک بیماری ہے, جیسے بلڈ پریشر یا دل کی بیماری ایک بیماری ہے. تو اسی طرح جو موٹاپا ہے یہ ایک مکمل بیماری ہے. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا, کیونکہ ہمارے لاہور میں موٹے لوگوں کو صحت مند کہا جاتا ہے, کہتے جی کھاندے پیندے کراندہ بندہ ہے. تو یہ بالکل خیال خام ہے. موٹاپا ایک بیماری ہے جس میں زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے ہیں, موڈ اور مزاج کبھی اچھا نہیں رہتا, اور یہ ڈیزیز جنریٹر بھی ہے, یعنی بیماری ہے اور بیماریاں آگے پھیلاتی ہے. اور کسی فرد کے لیے موٹاپا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ملک کی آبادی بڑی تیزی سے اگر بڑھ رہی ہو تو اس ملک میں آپ کو بہت سے مسائل زیادہ ہوتے نظر آئیں گے, حتیٰ کہ جس شہر کی آبادی بڑھ جائے وہاں جرائم ہونے لگتے ہیں, وہاں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہاں اشیاء ضروریہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور موٹاپے سے اگر موڈ خراب رہتا ہے تو پھر موڈ خراب سے آگے تعلقات بھی آپ کے خراب ہوں گے. تو موٹاپا جس کے پیچھے روگی ہونا بہت عام طور پر دیکھا گیا ہے.
اور اس کو ہیل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریکوری میں لانے کے لیے آپ کو ویسی ہی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایڈکٹس کو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو کو ڈپینڈنس ہے یہ بھی ایک طرح سے ہیومن ایڈکشن ہے, اور یہ بڑی کامن ہے کہ کسی بندے کو آپ بہت پیار بھی کرتے ہیں, اس پہ آپ کو غصہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاندان کا فرد ہے یا کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس سے بھی آپ کا کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کا اپنے ملک سے کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسائل کی وجہ آپ کا ملک ہے, اور پھر آپ اپنے ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو شرم آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو ملک بہت پیارا ہے, میرا تو ملک بہت اچھا ہے. اب دیکھیے جتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے امریکہ, کینیڈا یا انگلینڈ جاتے ہیں, وہاں جا کے پاکستان کو یاد کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت وہ عملی طور پر پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. یعنی انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, کسی بھی یورپی ملک میں یا کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں آپ چلے جائیں تو پاکستانیوں کو بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ پاکستان دا کی بنے گا. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کو ڈپینڈنس آپ کی اپنے ملک سے ہو سکتی ہے, اپنے ادارے سے ہو سکتی ہے, اپنے بچوں سے ہو سکتی ہے, اپنی بیوی یا خامد سے ہو سکتی ہے, بعض اوقات دوستوں سے ہو جاتی ہے. میں نے ایڈکشن کے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں اہل خانہ کو بعض اوقات پرواہ نظر نہیں آتی, تو کوئی دوست ہوتا ہے جو شہید وفا بن کے, قربانیوں کا پیکر بن کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے ایڈکٹ دوست کی مدد کرنا چاہتا ہے, پھر اس سے گالیاں بھی کھاتا ہے, اپنا سرمایہ بھی اس پہ لٹاتا ہے. تو یہ جو ایک مکسڈ بیہیویئر ہے جس میں آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں پر ایکچولی آپ اس کی مدد کر نہیں پا رہے, بلکہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی مدد ان افیکٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کو ڈپینڈنس پائی جا رہی ہے, روگی پن پایا جا رہا ہے, اور جو خود روگی ہو وہ کسی کی کیا مدد کرے. یعنی کسی سے محبت کرنا تو اچھی بات ہے, مگر جب وہ لو ایڈکشن بن جائے, جب اس کی صورت مسخ ہو جائے, کسی سے تعلق رکھنا بہت اچھی بات ہے, کسی کے ساتھ رشتہ رکھنا بہت اچھی بات ہے, مگر اگر رشتہ ہی بیماری بن جائے, رشتہ ہی روگ بن جائے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 0300-8420-270, اور اگر آپ نے اپنے گرد و پیش میں اپنے کسی پیارے کے ساتھ اگر ایسا کوئی ریلیشن شپ دیکھا ہو, آبزرو کیا ہو, جس کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں, کو ڈپینڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ ڈپینڈنٹ ہونا کسی پہ اچھی بات ہے, اور کو ڈپینڈنس جو ہے وہ پھر ضرورت سے زیادہ انٹر ڈپینڈنس جو ہے, جی لین دین ہونا مدد کا, کیونکہ اگر یہ دو انسانوں کے درمیان ہے یا کسی انسان اور اس کی کسی آرگنائزیشن کے درمیان ہے تو یہ انٹر ڈپینڈنس ہونی چاہیے کہ مدد کا لین دین ہونا چاہیے. اگر ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہے تو یہ یک طرفہ رشتہ نہیں ہوتا. دنیا میں رشتہ ہوتا ہی ہے وہ جو دو طرفہ ہوتا ہے, جہاں لین دین ہوتا ہے, جہاں لوگ باریاں لیتے ہیں فیورز کی, کہ آپ کسی کو فیور دیتے ہیں تو پھر آپ اسے باری لینے دیتے ہیں. اگر آپ خود ہی بار بار باری لیتے جائیں تو ایسے تو لوڈو کا کھیل بھی نہیں چلتا, زندگی کا کھیل کیسے چلے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ میں باقی شرکاء سے کہوں کہ وہ بھی اپنی انپٹ دیں, ایک ہمارے پاس ایسا کیس ہے, ایک کیس اسٹڈی ہے جس میں کہ ویسے تو سکے کے دو رخ ہوتے ہیں مگر انہوں نے 3 رخ دکھائے ہیں, تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ جی بنیادی طور پہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, لیکن یہ باتیں میں اپنی ہٹ بیتی کے حوالے سے کر رہی ہوں. سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے یہ جگ بیتی نظر آتی ہے. میڈیکل کالج کے آخری سالوں میں ذیابیطس ٹائپ 1 میں مبتلا ہو گئی تھی. ذیابیطس کے شکنجے میں ہونے کے باوجود ہر امتحان میں نے اچھے نمبر لیے. میرے گھر کے افراد انسولین کے ٹیکوں, کھانے پینے کے پرہیز اور بلڈ شوگر چیکنگ کے معاملے میں خبتی ہو چکے تھے. وہ ہر وقت میری گردن پر سوار رہتے تھے, ہر حرکت کو کنٹرول کرتے تھے. وہ مجھ سے کبھی راضی نہ ہوتے تھے, میں ان سے کبھی راضی نہ ہوتی تھی, اور میں جو بھی کھانا چاہتی تھی وہ میری راہ میں ہر ممکن روڑے اٹکاتے تھے. بظاہر لگتا تھا کہ میں بہت بری لگتی ہوں, لیکن جب بھی ذیابیطس کی وجہ سے مجھ پر کوئی افتاد پڑتی, میری شوگر یکدم کم یا زیادہ ہو جاتی, غنودگی ہونے لگتی, تو وہ نجات دہندہ بن کر حاضر ہو جاتے. میری زندگی میں رچے بسے ہم روگی مجھے کسی بھی نہ سمجھ سکے. میرا بھی یہی حال تھا کہ میں ان کو نہ سمجھ سکی, وہ مجھے سمجھ نہ سکے. پھر یہ آگے چل کے بتاتی ہیں کہ جی یہ زیادہ بیمار ہو گئیں اور ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا,
اور پھر یہ کہتی ہیں کہ شومی قسمت مجھے بندہ ملا شادی کے بعد تو وہ بلا نوش تھا, بہت شراب پیتا تھا, میں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی. اس کی شراب جو ہے کموڈ میں بہا دیتی تھی, وہ مجھے بے بہا گالیاں دیتا تھا اور میں خود روگی بن گئی. پھر میں اپنی تعلیم کا رخ نفسیات کی طرف کیا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں کاؤنسلنگ کروں اور میں سائیکو تھراپی کروں, تو مجھے یہ سکے کے تینوں رخ دیکھنے کا موقع ملا. یور کامنٹس پلیز. اچھا, یہ کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ انسان جب اپنی باری آتی ہے تو پھر وہی رویے کرنے لگتا ہے جو کہ دوسروں میں دیکھ کے اس کو نامناسب نظر آتے ہیں. انہیں جب ڈائبٹیز تھی تو اہل خانہ کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے تھے تو وہ آگے سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی. جب خاوند کی شراب نوشی کی بیماری آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. اگر کسی کے گھر میں شراب نوشی کا مسئلہ ہو اور سب اہل خانہ شراب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کموڈ میں گرا رہے ہوں یا ضائع کر رہے ہوں, تو اس سے الٹیمیٹلی تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ شراب کی بکری زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ میں شراب کی کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا جس بندے کی شراب آپ گرائیں گے وہ آپ سے لڑے گا, آپ ہی سے پیسے وصول کرے گا اور شراب لائے گا اور اس کو جگہ جگہ چھپا کے رکھے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ آپ کی پہنچ سے دور رہے. تو یہ اصل حل نہیں ہے. بعض اوقات ایک جو سامنے حل نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل حل نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالے رکھیں اور اپنے مریض کو جو شراب کے نشے میں دھوتا ہے آپ برا بھلا کہیں, جبکہ وہ پراپر کوئی اس وقت ہوش میں بھی نہیں ہوتا, آپ کی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ اسے دھکے دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے صرف تعلقات خراب ہوں گے. آپ کو کوئی ایسا موقع نکالنا ہوگا جبکہ وہ شراب کے نشے میں دھت نہ ہو اور اس بارے میں سنجیدگی سے بات کرنا ہوگا. لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو آپ بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں تو اس وقت تو وہ شراب نہیں پی رہا تو اس وقت میں کیوں لڑائی ڈالوں. تو جب ایسے موقعوں پر بات نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ تپا ہوا نہیں ہوتا. یعنی اگر بندہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور گاڑی آ کے اس نے گراج میں سیدھی دیوار پہ ماری ہے تو آپ کے اندر ایک گرمائش آ جاتی ہے, تپش آ جاتی ہے. جب تازہ کوئی وقوع ہوا ہوتا ہے تو فیملی ممبرز پھر چڑھ دوڑتے ہیں اپنے اس مریض پر جو شراب کی بیماری کے ہاتھوں بے بس ہے. جسٹیفیکیشن میں. لیکن جب وہ ہوش و حواس میں نظر آتا ہے تو اس وقت حالات پرامن ہوتے ہیں, کوئی تازہ واقعہ نہیں ہوا, تو ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے بندہ, تو بات کرنے میں اسے مشکل پیش آتی ہے. کہتے کاہے کو میں یہ سارا جو امن ہے وہ برباد کروں. تو کسی زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ اسلحہ جو ہوتا تھا جو فوجی استعمال کرتے تھے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا سردیوں کے موسم میں, تو وہ چلتا نہیں تھا کیونکہ وہ اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کوئی ناقص اسلحہ بنتا تھا. تو پھر صبح ہی صبح جو فوجی لوگ ہوتے تھے چھاونیوں میں وہ پہلے اسلحہ نکال کے رکھ دیتے تھے. جب دھوپ لگتی تھی اور وہ گرم ہوتا تھا تو پھر وہ اپنی ایکسرسائزز کیا کرتے تھے اور اتنی دیر تک وہ اپنی ذاتی ورزش کر کے اپنے آپ کو گرم کر رہے ہوتے تھے. دھوپ سے آپ کہتے کہ دھوپ لگ سی تھے ٹھوس کر سی. تو آج کل بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ گھروں میں والدین جو ہے وہ خاموش پھرتے رہتے ہیں اور بات نہیں کرتے, دخل نہیں دیتے. لیکن جب کوئی وقوع ہوتا ہے تو پھر انہیں گرمی آتی ہے, جب وہ تپ جاتے ہیں تو پھر وہ جو اگلی پچھلی کسریں نکالتے ہیں اور پھر اپنے پیارے کو وہ ایسے القابات سے نوازتے ہیں جس پہ خود ان کو بعد میں دکھ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب ٹھنڈے ٹھار بھی ہوں اور کوئی تازہ حادثہ یا واقعہ نہ ہوا ہو تو ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کریں, اور دن میں چاہے ایسا 10 دفعہ موقع ہے تو 10 دفعہ بات کریں. اور جب ہم بات کریں تو ٹوٹل بات چیت 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی پہلے 20 سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے بری لگ رہی ہے یا غلط لگ رہی ہے جو کہ کسی پیارے نے کی ہے, اور پھر 20 سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں
کہ آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے. آپ بتاتے ہیں کہ میں اپسیٹ ہوں, مجھے غصہ آ رہا ہے, میں بہت بے چین ہوں, میں بہت فکر مند ہوں, اور پھر آپ آخری 20 سیکنڈ میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں, آپ کی توقع کیا ہے, اور پھر اس بات کو چھوڑ کے آپ کسی اور جانب بڑھ جاتے ہیں. آپ ایک موڑ کاٹ لیتے ہیں زندگی میں کسی کے ساتھ تاکہ دوسرا بندہ بھی اپنی امبیرسمنٹ سے نکل آئے, کیونکہ جب آپ کسی کو سرزنش کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, تو اس شرمندگی سے اس کو واپس نکالنے کے لیے آپ کہتے ہیں اچھا ذرا یہ میرا کام کر دو, تاکہ اسے احساس ہو کہ آپ اب بھی اسے اپنا سمجھتے ہیں. سو یہ 1 منٹ کا جو کام ہے جو آپ کرتے ہیں, اگر مؤثر ہونا ہوگا تو اسے آپ استعمال کریں تو یہ مؤثر ہو جائے گا, اور اگر یہ چیز مؤثر نہیں تو پھر سارا دن آپ شور مچاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے, اور ہو سکتا ہے دوریاں پیدا ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ مدد نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے آپ کا پیارا جو ہے وہ اپنی زندگی میں بربادیوں کے رستوں پہ نکل جائے. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. میں بالکل سر جو بات کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن بہت پور ہو جاتی ہے, یعنی جب ہم کو ڈیپینڈنٹ کے کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو بالکل پور کمیونیکیشن ہوتی ہے, یا تو ہوتی نہیں ہے یا بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے, یا یعنی برائب کر رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں, ترلے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس طرح کی کمیونیکیشن. اچھا منتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ گندی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اگر ہم آنیسٹلی بات کریں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, اینڈ سرپرائزنگلی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, اینڈ دے آر کمپیلڈ ٹو ڈو دس. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ہر طرح کی کوشش اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اس پرابلم کو ہیلپ کرنے کے لیے اپنے لوڈ ون کی, اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ بہت ویک بننا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم نو بڈی والا حساب, سیلف اسٹیم بہت پور ہو جاتی ہے, جس کو سم ٹائم وہ چیریٹی, جو تھوڑی دیر پہلے سر بات کر رہے تھے کہ چیریٹی دے کر پھر اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنے بارے میں پوائنٹ آف ویو, توہم پرستی آ جاتی ہے اس میں کہ پھر وہ ایسے رستے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جس سے انہیں کچھ نہ کرنا پڑے, اور وہ کوئی روپیہ پیسہ کسی اور کو دے کے تو اس کی دعاؤں کے طلبگار یا اس کی طرف اس کے ریٹرن میں کوئی میریکولس بہتری کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. وہ مس تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کو سمجھنا جو مس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی میں جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ رائٹ وے میں نہیں ہے, رائٹ ڈائریکشن میں نہیں. نیت بے شک ان کی بالکل جینوئن ہے, اب وہ جو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو ہی رسپانسبل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر رسپانسبل, ہم ہی نہیں ٹھیک کر پائے, ہماری ہی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ وہ بعض اوقات وہ بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میری زندگی آپ نے خراب کی, یعنی جو روگی ہوتا ہے اس کو یہ سننا ہی پڑتا ہے زندگی میں کہ در حقیقت میری زندگی خراب کرنے کی ذمہ داری آپ ہے. یعنی روگی کے لیے جو سب سے بڑا بلو ہوتا ہے, جیسے اولاد سے بھی والدین کو سننا پڑتا ہے میری زندگی تو آپ ہی نے خراب کی ہے, اور جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھی یہی ایک دن کہہ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو کہ اگر میری بیوی اچھی ہوتی کوئی, یا اگر تم نہ ہوتی میری زندگی میں تو میری زندگی بڑی بہترین ہوتی. تو آخر کار جب کسی روگی کو یہ سننا پڑتا ہے تو یہ تو کفن میں ایک آخری کیل کی طرح ٹھکتا ہے
کہ عزت نفس بالکل زیرو ہو جاتی ہے کہ جس کی خاطر آپ اپنی کل کائنات کچھ زندگی کو آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور وہی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے والی بات کے انہی کی طرف سے گلہ شکوہ سب سے بڑا آنا شروع ہو جاتا ہے. سو عزت نفس کو پھر کیا کریں؟ سر بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے. یعنی اگر میں یہاں پر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں کہ عزت نفس کو یعنی انسائٹ فل کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے. یعنی اتنا اسٹرانگ ایک وہ جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے بعض اوقات کو ڈیپینڈنٹس کا کہ دے آر اوکے ود اٹ، وی آر نو بڈی کے ٹائٹل سے سڑ اڑ رہے ہوتے ہیں اندر کھاتے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے. یہ نہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگس کو، نیڈس کو اپنی وائس کریں، ان کو بتائیں جن سے آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کے اس طرح سے مجھے ٹریٹ کرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس پہ وہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو بتانا چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض اوقات میں ڈیل کرتا ہوں جب ایسے کلائنٹ سے جن کو کو ڈیپینڈنس کا سامنا ہوتا ہے اور کوئی جوان بیٹا ایڈکشن میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے بچپن میں کوئی پیار نہیں کیا اپنے بیٹے کو، کیونکہ بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، دوسرے بہن بھائیوں سے آپ نے زیادہ پیار کیا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے جس کا نتیجہ میرے بیٹے کو مل رہا ہے. یہ ساری غلط فہمیاں جو ازلی طور پر انسانوں کے اندر رہتی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مجھے میرے کسی گناہ کی سزا اس طرح دے رہا ہے کہ میری اولاد میں نشے کی بیماری ہو گئی. تو میں تو نعوذ باللہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی نامناسب بات ہے کہ خدا کے بارے میں ایسا گمان رکھنا کہ وہ ہمیں کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کے لیے، پینلائز کرنے کے لیے اتنا کنولیوٹڈ رستہ اختیار کرے کہ گناہ ہم نے کیا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے ہماری اولاد کو یا کسی پیارے کو وہ دے. میں تو ایک ایسے پیار کرنے والے خدا سے بہت زیادہ لو لگائے ہوئے ہوں کہ جس سے صرف مہربانی، محبت، شفقت اور ہماری بہتری کی ہی میں توقعات وابستہ کرتا ہوں. تو ایک لونگ گاڈ کا تصور ہمیں روگ سے نکالتا ہے، ایک ایسے خدا کا تصور جو ہمیں ہماری پشت پر ہمیشہ تھپکی کی طرح، پیار بھری تھپکی کی طرح محسوس ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ ایسے خدا کے تصور سے اپنے اندر بڑی توانائی محسوس کی ہے. اور میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ خدا کو اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے، اپنی بیک پہ رکھنا ہے. کبھی خدا کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں، وہ مخالف پارٹی کے ساتھ ہے. تو ایسا سوچنا کہ خدا مخالف ٹیم کے ساتھ ہے تو پھر تو ہم کبھی T20 میچ اتنے نہیں جیت سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے، ہم نے اس کو ہولڈ بھی کیا ہوا ہے 3-3.5 منٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اعجاز بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام. جی السلام علیکم ڈاکٹر صداقت. وعلیکم السلام. ون اینڈ اونلی فریق ہوئی. ون اینڈ اونلی فریق ہوئی. آج اصل میں آپ لوگوں کا ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ میں ریزسٹ نہیں کر سکی کال کرنا. موسٹ ویلکم. تو اس میں آپ لوگ شیڈو النس کی بات کر رہے ہیں اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ اکثر اسکپ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اپنے پیشنٹس پہ، ان کے اٹینڈنٹس کو تو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے. درست کہا، بالکل درست کہا. ابھی دے رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں اس سے کافی کچھ سیکھ بھی رہی ہوں. اور میں نا ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے وارڈ میں ایک پیشنٹ ایڈمٹ تھی OCD کے ساتھ، کرونک OCD تھا. تو اس کے ساتھ اس کی مدر تھی اٹینڈنٹ جو کہ کافی اولڈ تھی اور وہ پیشنٹ تو ٹھیک ہو گئی، تقریباً پرولونگ ہاسپٹل اسٹے تھا، 2-3 مہینے لگے لیکن پیشنٹ تو ریکور کر گئی. لیکن پھر اس کی مدر جو ہے نا وہ ایک زمت اتنی ہو گئی تھی کہ پھر وہ ہماری پیشنٹ بن گئی اور ان کا رول ریورسل ہو گیا. یعنی کہ پھر پیشنٹ جو ہے وہ اٹینڈنٹ بن گیا اور جو اٹینڈنٹ تھا وہ پیشنٹ بن گیا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے بات دفعہ. یہ تو پھر بھی جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں کہ چلیں اچھا بدلہ مل گیا کہ جس کی خدمت کی تھی وہ خدمت پہ آمادہ ہو گیا. عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اپنے روگ سے نکل جاتا ہے وہ ہم روگ کو بھول بھی جاتا ہے. یہ بڑا عام فینومینا ہے
جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کسی روگ سے نکل جاتے ہیں تو وہ واپس کوئی احسان مند نہیں ہوتے اس شخص کے جس نے خدمت کی ہوتی ہے, اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں, اور روگی بہت پیچھے کہیں پچھلی سیٹ سے بھی بہت پیچھے جا کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا لین دین ہے مدد کا وہ دو طرفہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک ٹیم ہونی چاہیے. جیسے گھر کا ایک فرد بیمار ہے تو گھر کے تمام افراد بانٹ کے اس کی خدمت کریں. اس میں کسی ایک کو اس کام پہ لگا دینا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے, یہ تکلیف دہ کام ہوتا ہے. تو جیسے ہسپتال میں کوئی مریض داخل ہوتا ہے تو ڈیوٹیاں بدلتی رہنی چاہیے. ڈاکٹرز بھی اسی طرح کام کر پاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں, نرسز بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو جو ڈیوٹیاں بدلنے کا کانسیپٹ ہے اداروں میں یا اسٹرکچر میں, وہ زندگی میں بھی بہت کارآمد ہے کہ باری باری جو ہے اپنی ڈیوٹی میں آن ہو جائیں اور آف ہو جائیں. تو بڑا آپ نے زبردست یہ تجربہ آپ نے بتایا. جب بھی ہمیں ہسپتالوں میں کسی مریض کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک خاموش مریض بھی ہوتا ہے جو اندر سے دکھتا ہے, جس کی آہیں اندر محسوس ہوتی ہیں, باہر کوئی نہیں سنتا. بہت شکریہ فریف ہوئی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اللہ حافظ. جی ندیم نور صاحب, آپ پلیز کچھ کنٹریبیوٹ کیجئے. میں اپنے نقطے پر بات کرنے کی سے پہلے مجھے یاد آیا کہ دنیا میں جو پہلا اولین کمپریہنسو کام کیا جس گرو کا نام میلڈی بیٹی ہے, ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ کسی کی مدد کرتے کرتے وہ اتنا اس معاملے میں پھنس سی گئیں, الجھ سی گئیں, گنجل پڑ گئے کہ خود انہیں مدد کے لیے کہیں جانا پڑا, اور پھر کام کرتے کرتے انہیں احساس ہوا کہ ان کی یہ کیفیت دراصل ایک روگ تھا, کو ڈپینڈنسی تھی. اور اپنے مسئلے کے بارے میں ڈاکیومنٹ کرتے کرتے دنیا کے سامنے پہلی دفعہ ایسا کام آیا جس میں کو ڈپینڈنسی کو پہلی دفعہ کمپریہنسو انداز میں ایکسپرٹس کو سمجھنے کا موقع ملا. اتفاق سے میلوڈی بیٹی میری ٹیچر رہی ہیں ہیزلڈن میں جب میں ٹریننگ میں تھا, اور وہ پائنیئر ہیں خاتون کاؤنسلر جو کہ جنہوں نے دنیا کو کو ڈپینڈنس کا کانسیپٹ دیا, اور پھر ڈاکٹر جان بریڈ شاہ اور بہت سے دوسرے لوگوں نے اس کانسیپٹ پہ کام کیا. ڈاکٹر ورنون جانسن کا بہت کام ہے, ڈیبرا جے کا بہت کام ہے. تو یہ جو جوائنٹس ہیں اپنے جناتی سائز کے پروفیشنلز ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ جہاں دکھتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے تو وہاں بہت سا ایسا بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں دکھتا ہے اور نظر نہیں آتا. کچھ زخم ہوتے ہیں جن کے منہ اندر کی طرف ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس میں سے بہتا ہوا خون, لیکن خون اندر بہ رہا ہوتا ہے. کچھ چیخیں ہوتی ہیں جو بے آواز ہوتی ہیں, جو کہ روگی لوگوں کے اندر سے بلند ہوتی ہیں اور کوئی سن نہیں پاتا. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے, اور دنیا میں جتنا بھی ہم اس پہ ایمفیسائز کرتے رہے ہیں کہ بیماروں کو مدد ملنی چاہیے, تو اتنا ہی اہم یہ ہے کہ تیمارداروں کو بھی مدد ملنی چاہیے. ان کے روگ کا بھی کوئی سامان ایسا ہونا چاہیے جو ریکگنائز کیا جائے, جو تسلیم کیا جائے. گھر میں کچھ افراد خاموش مجاہد ہوتے ہیں جی, اور ان کی طرف بھی تھوڑی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نائس لوگ کہتے ہیں, جو اپنی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اپنے فیملی ممبرز کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو قربانی کا جذبہ بڑا عظیم جذبہ ہے, لیکن یہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہونا چاہیے, ایسا سب کو کرنا چاہیے تاکہ دکھ درد بانٹنے کا آپ کو بھی لطف آئے اور دوسرا بھی بیزار نہ ہو. اس سے پہلے کہ ہم مس آمنہ نواز سے کہیں کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. دیجیے گا, چھوٹا سا نقطہ بھی رہ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کو ڈپینڈنسی میں ہم لوگ میں مدد کرنے کا جنون ہوتا ہے, جس کے ساتھ یہ مدد کرنے کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر محتاجی پیدا ہوتی ہے. اسے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے لیے اس کی ذمہ داریاں کوئی اور نبھائے. ایسا کرتے کرتے مدد کرنے والے معاون میں جو معاونت کر رہا ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے, ایک خاموش سا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کو ڈیپینڈنس کے بارے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انہیں مدد کرنے کا جنون کا اتنا سامنا ہوتا ہے, دے سفر فرام اے نیڈ ٹو بی نیڈیڈ, کہ یہ اپنی زندگی میں نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایسے لوگوں کو ویلکم کر لیتے ہیں
जिन की ज़िंदगी मसाइल से भरी पड़ी होती है, जैसे को डिपेंडेंट्स बेचारों के लिए ये बात आम है कि जब ये अपनी ज़िंदगी में शादी जैसे मरहले की तरफ बढ़ते हैं जी, तो किसी ऐसे शख्स का इंतखाब कर लेते हैं जो खुद मैनोशी, बलानोशी या दूसरे क्रॉनिक मसाइल का शिकार है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसे लोगों की मदद ना की जाए, लेकिन ये जो मदद का जुनून है ये को डिपेंडेंट्स की ज़िंदगी में गाहे बगाहे शदीद बीमार और अफेक्टेड लोगों के आने का रास्ता हमवार करता है। और को डिपेंडेंट्स की ज़िंदगी का जो ओरिजिनल मसला था, कोई बेटा, कोई भाई, खामद, वो तो वक्त के साथ चले बेहतर होता है, लेकिन ये गाहे बगाहे दूसरे शदीद बीमार लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में ना चाहते हुए इनवाइट करते रहते हैं और इनकी ज़िंदगी कभी भी मसाइल से निकलती नहीं है। ये एक दरिया से निकलते हैं तो दूसरे समुंदर में लैंड करते हैं, एक तूफान से निकलते हैं तो दूसरे में जा पड़ते हैं। अच्छा, ये हैरत अंगेज और पुरस्रार बात है जी कि किसी के वालिद के अंदर अल्कोहलिज्म हो यानी बलानोशी की बीमारी हो तो ऐसी लड़की आखिरकार अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसा ही बंदा क्यों तलाश करती है जिसको बलानोशी का सामना हो, या कोई खातून अगर एक बंदे से इस वजह से अलहदगी पाती है कि उसका शराब का मसला था तो फिर दूसरा बंदा ऐसा क्यों तलाश करती है जिसका शराब का ही मसला होता है। तो हमारी लाशऊरी कुव्वतें हमें मजबूर कर रही होती हैं कि ऐसे ही बंदे की तरफ जाओ, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश कि हमारी ज़रूरत होनी चाहिए किसी को, ये हमें मजबूर करती है कि किसी बेनियाज आदमी की बजाय हम किसी ज़रूरतमंद की तलाश करते हैं। और ये एक माइंड सेट भी होता है जी। टीन एज के ज़माने से भी मेरा एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो माजूर हो। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं लगा, मुझे लगा कितना नेक जज्बा है, कितना आला जज्बा है इनका। और बहरहाल उन्होंने बाद में ऐसा ही किया, लेकिन समझ में मुझे उस वक्त आया जब मैं इस प्रोफेशन में आया कि किसी वक्त हमारी ज़रूरत, हमारी तमन्ना इस कदर ज़्यादा होती है कि हमारी ज़रूरत का एहसास उजागर हो जी, हम नीडेड जो फील किए जाएं। और मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट आते हैं, कहते हैं मेरा सारा ख़ानदान सेट है, फर्स्ट क्लास है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है क्योंकि मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है और इस वजह से मुझे डिप्रेशन हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक क्लाइंट ने एक दफ़ा एक अजीब सी बात कही जी। वो क्लाइंट हैं जो मेरे साथ काफ़ी अच्छा मैं काम करता रहा, उनके साथ डिप्रेशन थी, सुइसाइडल थे, उसमें से वो निकले, डिप्रेशन में से निकले। और फिर मैंने देखा कि वो मेरे बारे में बड़े मुतफक्कर रहने लगे हैं कि जब मैं ट्रैवलिंग करूं तो वो पता रखते हैं कि मैं सफ़र का आगाज़ कर चुका हूं कि नहीं और एहतमाम कर चुका हूं कि नहीं और मैं कहाँ जा रहा हूं और मैं महफूज हूं कि नहीं। और एक दिन तो उन्होंने इंतहा कर दी, मुझे कहते हैं कि मेरा बड़ा दिल करता है कि आप शदीद बीमार हों, बिस्तर पे लेटे हों और मैं आपकी खिदमत करूं। मैं क्या आपकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे साथ होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमन की बात कर रही हूँ जी, वेलकम। मैं सबको देख के बहुत अच्छा लगा, मैं जो प्रोग्राम में शामिल होती हूँ। थैंक यू। सारों के प्रोग्राम तो मैं सुनती हूँ, तो इन सबको मैंने का बात करती हूँ, सारों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। वेलकम जी। वैसे प्रोग्राम आपने थोड़ी देर के लिए देख ली थी, लाइट हमारी चली गई और इसकी वजह से नेट ऑफ हो गया, जिससे थोड़ा खराब था। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके मैं कॉल पे। प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि इनको अनकरीब खुशी मिलेगी क्योंकि बिजली वापस आएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। अभी सुबह तो जा तो नहीं रही थी, अभी गई जल्दी चली गई है। अब प्रोग्राम आपका मिस हो रहा मेरे से, तो शायद बहुत अच्छा स्टार्ट से मैंने देखा आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम, मतलब मिक्स टॉपिक चल रहे थे, वेट मैटर के भी और एनर्जी वगैरह की बातचीत कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सेल्फ केयर जो है, जो एस्पेक्ट है सेल्फ केयर का, वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड महसूस होता है जब हम देखते हैं को डिपेंडेंट फैमिलीज़ में वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। और जब हम उनकी को डिपेंडेंसी को मैनेज करने की बात करते हैं, तो जब उनको ये सजेशन दी जाती है कि आप अपना ख्याल रखा करें, तो वो उनको सुनने में ये बहुत ही सेल्फिश बात लगती है कि हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, हमारा जो बहुत प्यारा जो है वो इस मुश्किल का शिकार है। और वो ये भी कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता है, अभी हमारा दिल नहीं है, और वो विल पावर का भी कुछ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई विल पावर होगी तो जिस दिन दिल करेगा तो फिर मैं वॉक पे भी चला जाऊंगा, फिर मैं खाना पीना और अपने सोने का भी ख्याल रखूंगा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि विल पावर का कोई रोल होता है को डिपेंडेंसी से निकलने में और अपने ख्याल रखने में? डेफिनेटली विल पावर का रोल होता है, और विल पावर उभरती है उनकी तकलीफ से, यानी जिसे हम अवे फ्रॉम मोटिवेशन कहते हैं कि जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो वो माइल हो जाते हैं। लेकिन काउंसलर का काम ये है कि उन्हें ऐसे गोल्स सेट करके दे और मुस्तकबिल में जो किरणें हैं जो रोशनी की वो दिखा दे, एट द एंड ऑफ द टनल जो रोशनी है वो दिखा दे, ताकि वो टूवर्ड्स मोटिवेशन से भी फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारी मोटिवेशन आमतौर पर होती है जब हमें कोई फ़ायदा नज़र आता है, जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो तब भी। लेकिन असल मोटिवेशन जो बेहतरीन किस्म की है वो ये है कि जब हमें कोई फ़ायदा नज़र आता है, कोई गोल नज़र आता है, तो गोल सेट करना ज़रूरी है। और विल पावर जो है ये कंज्यूमेबल चीज़ है, ये रोज़ाना आपको बिल्डअप करनी पड़ती है। रोज़ाना बैंक अकाउंट में जैसे अगर आप पैसे जमा कराएंगे तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप बैंक में कुछ जमा नहीं कराएंगे तो चेक बाउंस होगा। विल पावर भी एक ऐसा बैंक है जो आपको भरे रखना होता है। लेकिन विल पावर के साथ साथ एक स्किल पावर भी है कि आप तरीक़ेकार सीख लें, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख लें कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। और फिर आपको ऐसे लोगों के तावन की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान को इंसान के तावन की ज़रूरत होती है। तो हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि टीम वर्क को दुनिया में आजकल बहुत अहमियत दी जाती है। फिर एक गुरु, एक मेंटोर, एक डॉक्टर, एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट अगर आपकी ज़िंदगी में है जो हमा वक्त आपको सलाह मशवरा दे सकता है और तयशुदा मंसूबे बता सकता है, जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को आप तक पहुंचा सकता है, तो उससे रब्ता होना। फिर इन्वर्ट द इकोनॉमी एक चीज़ हम कहते हैं कि जो बुरी आदतें होती हैं, इल्लतें होती हैं, जैसे कि कोडिपेंडेंस या रोगी होना भी एक इल्लत है, तो ये बड़ी सस्ती होती हैं, ये बड़ी करीब पड़ती हैं, ये सीखनी नहीं पड़ती। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना सीखना नहीं पड़ता, लेकिन किसी तक अपना नुक्ता नज़र खूबसूरती से पहुंचाना ये आपको सीखना पड़ता है। तो आपको सीखने के अमल की तरफ जाना चाहिए, और जब आप गलती करें तो अपने आप को उस गलती के हवाले से थोड़ी बहुत डिसेंट पनिशमेंट दें। डिसेंट पनिशमेंट वो होती है जो कि आपको तकलीफ़ तो महसूस होती है, लेकिन आपको नदामत से दो चार नहीं करती। जैसे मैं जब रिकवरी के प्रोसेस में चल रहा था, तो मैं जब भी गलती करता था, यानी जो मैं तय करता था और नहीं कर पाता था, तो फिर मैं एक ऐसी सियासी जमात को चंदा देता था जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये डिसेंट पनिशमेंट थी। तो इसी तरीके से फिर माहौल से फ़ायदा उठाना, नॉन लिविंग चीज़ों से फ़ायदा उठाना। गूगल आजकल हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तोहफ़ा है। इसी तरह यूट्यूब पे आपको हर तरह की मदद मिलती है। आप कुछ सीखना चाहें, आप अपनी प्राइवेसी में आधी रात को भी कंप्यूटर ऑन करें तो वो बिल्कुल भी आपको ना नहीं करता और आपकी मदद जो है फराहम करता है। और जो दो रवैये हैं बुनियादी जी, जिनसे आप अपने प्यारे की बेहतरीन मदद कर सकते हैं, वो एक तो यह है कि एनेबलिंग ना करें, यानी वक्ती सॉल्यूशंस ना दें, और उसकी हरकतों से जो मैस इकट्ठा होता है, जो तकलीफ इकट्ठी होती है, वो उसको ज़रा भुगतने दें, नताइज को उस तक पहुंचने दें, और कड़वा घूंट पी के अपने सामने अपने प्यारे को वो नताइज भुगतने दें जो कि उसके एडिक्टिव बिहेवियर से आ रहे हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو مجروح عزت نفس ہے پہلے ہی اس کو اور نہ گرائیں. کسی ایڈکٹ کے پاس عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور جب آپ اسے ذرا بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا بندہ تو میری زندگی میں کبھی آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یا ہمارے خاندان میں تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, یا دوسرے کو برے برے القاب سے پکارنا, جیسے جانوروں کے نام سے آپ پکارتے ہیں اگر, تو اس کی جو کل تھوڑی بہت عزت نفس اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے کوئی مدد نہیں ملتی. تو ایک تو نوازشیں مت کریں, دوسرا اسے گالی گلوچ یا اشتعال انگیزی نہ دیں, اس کی زندگی میں زور زبردستی بھی نہ کریں. ویل پاور کا ایک محدود سا رول ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس خیال کو دل سے نکال دیجئے. آپ کی اپنی زندگی میں بھی بہت بے بسیاں ہوں گی, ان کی طرف ایک نظر ڈال کے آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ سے وزن کم نہیں ہوتا, آپ سے اپنی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, تو آپ کے مریض کو بھی کچھ جینون مشکلات کا سامنا ہے. اور ول پاور کے ساتھ بہت سے دیگر فیکٹرز جب ملتے ہیں تو اس سے آپ کی اور آپ کے پیارے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. سر میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مس آمنہ نے سیلف کیئر کی بات کی اور آپ نے بہت ہی اچھے وے میں اس کو لیبوریٹ کیا کہ کیسے اسکلس کو اور ول کو ہم اکٹھا یوز کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں صرف میرا ایڈیشن یہ ہوگا کہ انسائٹ فل ہونا, بیکاز یہاں پر جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا کو ڈیپینڈنٹس کو, سو بہت سارے کو ڈیپینڈنٹ انسائٹ فل نہیں ہوتے کہ ہمیں ضرورت ہے ہیلپ کی, کہ ان کا جو مقصد, جو ہم شروع میں بھی پروگرام کے بات کر رہے تھے, کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا لوڈ ون ٹھیک ہو جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ انسائٹ ڈیولپ کرنا کہ ہمیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم اپنے اوپر کام کر کے ہی اپنے لوڈ ون کا بہتر کام کر سکتے ہیں. سو یہ اپنے آپ کو, اپنی امپورٹنس کو اپنی ہی نظروں میں لے کر آنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے میں بڑا ایک آسان سا موقع تلاش کرتا ہوں جو بالآخر مجھے مل جاتا ہے, کیونکہ کوئی مجھ سے ایک سٹیج پہ ضرور پوچھتا ہے کہ میرا پیارا, میرا بیٹا یا میرا خاوند کب ٹھیک ہوگا. جی, تو میں اسے کہتا ہوں جب آپ ٹھیک ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, تو میں کہتا ہوں اگرچہ آپ نشہ نہیں کرتے اور اگرچہ آپ شراب نہیں پیتے, لیکن آپ اپنا بلڈ پریشر جب قابو میں رکھنے لگیں گے, یا آپ اپنا وزن جتنی دیر میں ٹھیک کر لیں گے, یا اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے, یا اگر آپ واک کرنا شروع کر دیں گے, اگر آپ کی اہلیت اپنی زندگی میں کچھ بڑھ جائے گی, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پیارے کو آپ کی ایگزامپل سے بہت مدد ملے گی. سو لیڈنگ فرام دی فرنٹ جو ہے وہ ایک نسخہ ہے جو اپنانے کا ہے. اندھا دھند دوسرے کے لیے وہ کرتے رہنا جو کہ وہ خود اپنے لیے کر سکتا ہے, اور پھر اس پہ احسان جتاتے رہنے سے میں نے کبھی مسئلے حل ہوتے نہیں دیکھے. جی ہارون صاحب, آپ پلیز بتائیے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, آپ کی ویوز بھی ہم جاننا چاہیں گے پلیز. جی بالکل, شروع میں تو میں ایک کمنٹ دینا چاہوں گا کہ یہ جو کو ڈیپینڈنسی صرف گھر کا مسئلہ نہیں بلکہ گھر سے باہر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ نظر آتا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم سروس انڈسٹری کی بات کریں جہاں پہ ہم نے سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرومیننٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر ہم اس کے سلوشن کی طرف موو آن کریں تو جس میں جو پہلا اسٹیپ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سیٹنگ دی باؤنڈریز کرنی ہوتی, فالوڈ بائی کہ اس باؤنڈریز کو ہم نے مینٹین کرنا ہے اسپیسیفکلی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں. سو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم اس فرسٹ اسٹیج کے اوپر جب ہم باؤنڈریز کو سیٹ ہم نے کرنا, جو کہ بہت مشکل کام ہے کو ڈیپینڈنٹ کے لیے ہوگا, ان کی باؤنڈریز تو بالکل ہے ہی نہیں, اور سیکنڈلی فالوڈ بائی کہ وہ جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں اس کو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں اس نے مینٹین کرنا ہے, کہ اگر اس کے گھر والے جو ہیں وہ جیسے اس پہ ایک چینج دیکھیں گے تو وہ بہت ڈفرینٹلی بیہیو کریں گے, وہ اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو کو ڈیپینڈنٹ ان دو سٹیجز سے کیسے جو ہے کامیابی سے آگے موو آن کر سکتا ہے؟ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہارون نے کہ کچھ پروفیشنز بڑے ٹربلڈ پروفیشنز ہوتے ہیں, جیسے پولیس کا پیشہ بڑا ایک پیچیدہ پیشہ ہے جس میں جو بھی آئے گا آ کے خیر کی خبر نہیں سنائے گا. اسی طرح ڈاکٹرز کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آ کے یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں بھلا چنگا ہوں, جسٹ آپ کو میں ملنے آ گیا ہوں. یا وہ کلا ہوں گے تو ان کے پاس بھی دہائی دیتے ہوئے لوگ آئیں گے. لیکن اگر آپ کسی بیوٹی پارلر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو خوشیوں کے شادیانے بجتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ لوگ ایسے موقع پہ بیوٹی پارلر جاتے ہیں جب وہ خوش باش ہوتے ہیں اور بننا سنورنا چاہتے ہیں. جیولرز کی دکان پہ بھی آپ کو خوشیوں کے سودے ملتے ہیں.
لیکن کچھ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں جہاں ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ ٹینشن کا سما رہتا ہے، تو اس پروفیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں کو ڈپینڈنس یا یہ روگی ہو جانا بہت دیکھنے میں آیا ہے، اور ان کے اندر موڈ اور مزاج کے مسائل بھی پھر ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو اس میں باؤنڈریز کو سیٹ کرنا بنیادی طور پر کہ کہاں آپ اپنے پروفیشن کے اندر آ گئے ہیں اور اب آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کہاں آپ کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہے اور اپنا سوئچ آف کرنا. جیسے کہ میں یہاں سے جب اپنے ویلنگ بیس سے گھر کی طرف جاتا ہوں تو میں لاہور کی جو معروف نہر ہے، مشہور و معروف، تو اس کو جب میں کراس کرتا ہوں تو میں نے ردم بنا لی ہے کئی سالوں سے کہ میرے ذہن میں ایک سوئچ آف ہو جاتا ہے جو کام کاج کا ہے، اور صبح آتے ہوئے جب میں نہر کراس کر کے اس جانب آتا ہوں اپنے کلینک کی طرف تو پھر میرا ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے جو ورک پلیس کے لیے ہوتا ہے. پلس اپنے باؤنڈریز سیٹ کرنا اپنی زندگی میں، کیونکہ باؤنڈریز کے بغیر تو ملک کام نہیں کرتے. باؤنڈریز کے بغیر افراد کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے جو کہ انسان چھوڑ جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کا ایک ماحول بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارنا شروع ہوتے ہیں. تو جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے یہ آپ کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ایک تصوراتی حد ہوتی ہے جس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے پولائٹلی بتا دیتے ہیں کہ آپ ایسا پسند نہیں کرتے. اور جب آپ جمع کرتے رہتے ہیں کسی کے باؤنڈری کراس کرنے کو اور ایک دن آپ اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب کوئی ٹیسٹ ڈوز آپ کو دیتا ہے تو آپ تھوڑا سا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ٹیکہ لگاتے ہیں اس کا پینسلین کا ٹیکہ لگاتے ہیں تو پہلے ایک ٹیسٹ ڈوز دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ویکسینیشن میں بھی پہلے ایک ٹیسٹ ڈوز دیتے ہیں، تو اگر رد عمل آئے تو پھر وہ فل ٹیکہ نہیں لگاتے. تو اگر ہم انسان بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا رد عمل دے دیں جو ہمیں ایک ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم بعض کا ٹیسٹنگ دی واٹر بھی کہتے ہیں، تو جب ہم شروع میں چپ رہتے ہیں تو اس سے دوسرا جو ہے حوصلہ پکڑتا ہے اور وہ ہمیں زیادہ پریشان کرتا ہے، وہ زیادہ ہمیں مشکلات میں مبتلا کرنا شروع کرتا ہے. جو قرض مانگنے والے ہیں پہلے تھوڑے پیسے مانگتے ہیں پھر وہ زیادہ پیسے مانگتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمیں ہاں کرنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو کچھ طے شدہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جہاں ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کے درمیان حد فاصل قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے ہم دوسرے لوگوں کی خدمت سے گریز نہیں کرتے. ہمیں ہاں کہنے اور نہ کہنے کے اندر ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ جو معقول رویے ہوتے ہیں اس میں جہاں نہ کہنے کا موقع ہو ہمیں نہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جہاں ہاں کہنے کی ضرورت ہو وہاں بھی ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسرٹیو شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی اور دوسروں کی حدوں کو پہچانتا ہے اور قائم رکھتا ہے. گڈ نیوز از دیٹ کہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں کو ڈپینڈنسی پہ ہم نے بہت ہی سیر حاصل اور مضبوط گفتگو کی، اور تمام شرکا کا مس شمائلہ بطول ونس اگین مس شمائلہ بطول آپ کا بہت بہت شکریہ. ہارون صاحب تھینک یو ویری مچ. ندیم نور سو کائنڈ آف یو. مس آمنہ نواز آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صداقت میں بلکہ خود بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں. میرے ساتھی ہیں اور بڑے لاجواب پروفیشنل ہیں، اور نہ صرف کو ڈپینڈنسی پہ بلکہ نشے کی بیماری کے ہر پہلو پہ بہت ہی گہرا علم رکھتے ہیں، لوگوں کی بے پناہ مدد کرتے ہیں، اور اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی زبردست تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں ریوارڈ نظر آتا ہے. جب ان کی زندگی میں پھول کھلتے ہیں تو ہمارے دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت آپ کا. اور اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں، ڈاکٹر صداقت کو ڈپینڈنس کے متعلق ایک بات کہتے ہیں، وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں، جمعہ بازار جاتے ہیں، اتوار بازار جاتے ہیں،
تو کسی کو مدد کے لیے آپ پکارتے ہیں اور وہ آپ کا جو ہے جو بھی آپ نے سامان خریدا ہوتا ہے اگر آپ کیری نہیں کرنا چاہتے اس کو گاڑی تک تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے چھابے میں سامان رکھ کے لے چلو اور اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا چھابا اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، مگر آپ یہ کبھی نہیں کرتے کہ اس کا چھابا اپنے سر پہ رکھیں اور کہیں کہ آؤ گاڑی تک میرے ساتھ چلو۔ تو کو ڈیپینڈنسی میں یہ بات کو بھی ہم ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مگر جب وہ لفظ بولنا شروع کرتے ہیں پانی بانی جو بھی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بولیے مت، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بولیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ناتواں قدموں سے چلتے ہیں تو ہم ان کی ہلا شیری کرتے ہیں، پیٹ آن دا بیک کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی میں تمہارے لیے چلتا ہوں۔ سو جو ان کے حصے کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے، جبھی تو وہ کامیاب ہوں گے، جبھی تو وہ توانا ہوں گے۔ اگر ہم کوئی جو ہے کام کسی کے حصے کا کریں تو ہمارے مسلز جو ہیں وہ خود ایٹروفی کر جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر اسحاق نے مجھے ایک بہت ہی پرانی بات یاد دلائی ہے جو میں 35-40 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کا چھاپا اٹھوانے میں مدد کریں تو آخر کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھاپا آپ کے سر پہ آ جائے، چھاپا اسی کے سر پہ جانا چاہیے جس کے سر پہ ہے، اور لوگوں کو ان کی زندگی گزارنے دینا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی خود گزارنا بہت ہی سیلفش ہوگا، چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے تیار نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم اپنے بچوں کو سمجھداری سے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں۔ خود ان کے سانس ہم نہیں لے سکتے، ان کی جگہ ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، ان کی جگہ ہم اسکول کالج اور یونیورسٹی نہیں جا سکتے، تو پھر ان کی جگہ ہم ان کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ویری ٹرو۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس، لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے۔